हाज़िर हूँ। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आज हम शबान की फ़ज़ीलत और अहमियत और साथ ही साथ किस तरीके से माह रमज़ान की इस्तक़बाल करें, हम इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे और दूसरे पार्ट में हम ज़िंदगी और बंदगी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। ज़ाहिर सी बात है नाज़रीन, हम सिर्फ सवालात कर सकते हैं, आपके सवालात प्रोग्राम में ले सकते हैं, लेकिन उसको जवाब देने के लिए हमें रिस्पेक्टेड स्कॉलर अल्लामा सैयद नजीबुल हसन ज़ैदी साहब हमसे ज्वाइन करेंगे। उनको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। जी अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आगा, आई थिंक आप अगर प्रोग्राम अपने जिस तरीके से भी आपने ज्वाइन किया उसको रिफ़्रेश कर लें, शायद आपकी आवाज़ हमें नहीं आ रही है। तो नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस प्रोग्राम में आप लाइव कॉल्स के थ्रू इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और इंशाल्लाह मौलाना आपके जवाबात देंगे। आगा अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, वालेकुम अस्सलाम व बरकातुहू। जी जी आगा, कैसे हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन की खिदमत में सलाम करता हूँ और बारगाह अहदियत में दस्त दुआ हूँ कि परवरदिगार हम सबको तौफ़ीक़ बंदगी इनायत फरमाए और हम आमीन। सबको ज़िंदगी में वो कामयाबी अता करे कि परवरदिगार ने जो हमारे लिए मतलूब करार दी। बेशक। आगा, जैसे कि इस प्रोग्राम में हम दो चीज़ें कोशिश करेंगे कि कवर करें कि एक तो शबान की फ़ज़ीलत और अहमियत, किस तरीके से रमज़ान का इस्तक़बाल करें, किस तरीके से अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करें कि हम आने वाले माह रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा बंदगी हासिल करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। जिस तरीके से मासूम अलैहिस्सलाम ने हमें बताया है कि हम मंथ्स में हमारी इबादतें होनी चाहिए, हमारे ख़ैर खैर होने चाहिए, उस पे अंजाम दें। और उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप जो है ज़िंदगी और बंदगी के मीनिंग्स के ऊपर थोड़ा-सा अगर रोशनी डालें। जी, देखें, हम सब ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं और जो भी इस दुनिया में आया और इस दुनिया के अंदर जो कोई भी साँस ले रहा है, बेशक, हर एक शख़्स एक ज़िंदगी गुज़ार रहा है। अब चाहे वो ज़िंदगी जी रहा हो या झोपड़पट्टियों में जी रहा हो। बेशक, वो लोग भी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं जो महलों में रहते हैं और वो लोग भी ज़िंदा रहे हैं जो झोपड़पट्टियों में हैं। वो लोग भी गुज़ार रहे हैं जिनके पास अनवाओ-अक़साम के खाने हैं और वो लोग भी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं जो कि रोटियों के लिए तरसते हैं और दरवाज़े पर वो टकटकी बाँध के नज़र लगाए रहते हैं कि कोई आए तो उनकी भूख से निजात मिले और उनको खाने के लिए कुछ मिल सके। वो लोग भी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं जो बहुत सारा सामान लेके शॉपिंग मॉल से अपने घर की तरफ जाते हैं और वो एक रोड पे रहने वाला, जीने वाला, रातों को रोड पे, फुटपाथ पे ज़िंदगी गुज़ारने वाला भी कि जो मुख्तलिफ़ सामान जो लेके जा रहे हैं उनकी तरफ एक हसरत भरी नज़रों से है कि इनके पास शायद हमारे लिए कुछ हो। ये सब ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। लेकिन अब यहाँ मसला है वो ये कि ज़िंदगी कौन-सी वो ज़िंदगी है कि जो मतलूब है? बेशक, कौन-सी वो ज़िंदगी है कि जो रब की बारगाह में काबिल कबूल है? ज़िंदगी को अगर आप और इसके मकसद की तरफ जब आप तवज्जो डालेंगे और तवज्जो करेंगे तो अंदाज़ा होगा कि ज़िंदगी वाक़ई में ज़िंदगी वो है कि जो इंसान अपनी ज़िंदगी को उस मकसद के तहत गुज़ारे जिसे परवरदिगार ने इंसान के लिए रखा है। बेशक। वमा क्या खलक़्तुल आगा? वल इंसा जी, इल्ला जी, लियअबुदून। जी। जी, जी आगा, आप क्या फ़रमा रहे हैं? जी। जी। तो वो जो मकसद है जो परवरदिगार ने रखा है वो मकसद ज़िंदगी का मकसद है वो बंदगी है कि हमने जिन्न और इंस को खल्क़ नहीं किया मगर ये कि अपनी इबादत के लिए। तो अब देखना ये है कि ये मकसद कितना पूरा हो रहा है और ये कहाँ पर पूरा हो रहा है। तो ज़िंदगी की एक ज़ाहिरी नज़र है और वो ज़ाहिरी नज़र ये है कि एक इंसान को जो ज़िंदगी में हासिल होना चाहिए, वो सक्सेस उसे मिला या नहीं मिला। एक तो मंज़िल ये है कि उसके पास क्या कुछ है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, ज़िंदगी के सारे वसाइल हैं, नहीं है। अगर ये सब ज़ाहिरी नज़र ये देखती है कि ज़िंदगी कर रहा है, ज़िंदगी गुज़ार रहा है। लेकिन दीन की नज़र में उस शख़्स की ज़िंदगी के जो में तो रह रहा है, उसके पास वसाइल तो हैं, उसके पास बड़ा घर तो है, उसके पास बैंक बैलेंस और गाड़ी ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन उसकी ज़िंदगी नहीं है। इसने
اور جانور میں کہ جو جنگل میں رہ رہا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. میں آپ کو ایک خوبصورت مثال جناب سلمان جی بسم فارسی اللہ. کہ جن کی شخصیت سے آپ واقف ہیں، جن کے بارے میں پورے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلمان من اہل اللہ بیت، صلی اللہ سلمان علیہ ہم اہل بیت میں سے ہیں. تو اہل بیت میں ہونے کی سند خود حضرت ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو تمہاری داڑھی ہے یہ داڑھی بہتر ہے جو ایک جانور وہ جانور کتا تھا تاکہ اس کی دم. اب کتنا سخت تھا جناب جی کے لیے، اہانت کرنے کی کوشش ہے جناب سلمان فارسی. جی جی جواب آپ نے کیا دیا ہے وہ دیکھیں، اور وہی جواب جو جناب سلمان فارسی نے دیا ہے ہمارے لیے ایک جواب بنے گا کہ ہماری زندگی کیسی. فرماتے اپنی داڑھی پہ ہاتھ کہتے ہیں کہ اگر میری یہ داڑھی مجھے پل صراط سے گزروا دے، پل صراط پار کروا دے تو یہ میرے بہتر ہے، ورنہ تو وہ جو کتے کی دم ہے یہ میری داڑھی سے بہتر ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر میری یہ داڑھی جو کچھ بھی انسان کی زندگی میں وہ ساری چیزیں جن سے انسان وابستہ ہے، اگر جی انسان کو پل صراط سے گزارنے میں کامیاب ہو جائیں وہ ساری چیزیں، انسان کو پل صراط سے گزروا دے تو پھر یہ چیز ہے کہ ہاں ہے، ورنہ بالکل وہ جانور کہ جس کی ایک دم ہے وہ اسی کی دم کی طرح ہے، کوئی حیثیت نہیں. تو اس لیے جناب سلمان فارسی نے جو ہمیں پیغام دیا ہے جو دیا ہے وہ یہ اس کا اعتبار ہے جو میرا سوسائٹی میں سماج میں معاشرے میں اگر یہ میرا مرتبہ مجھے پولیس صراط سے گزروانے میں کامیاب ہو جائے تو کسی کام کا یعنی تو بیکار ہے. میرے پاس جو دولت ہے اگر یہ دولت مجھے پولیس صراط سے گزروانے جاتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، نہیں تو پھر بیکار ہے. میرے پاس یہ اولاد ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرے بیٹے میرے بچے، یہ پولیس صراط سے گزرنے میں میری اگر مدد کرتے ہیں اور کچھ ایسا کام کرتے ہیں کہ جو جس کی نیکی مجھ تک پہنچتی ہے اور میں پولیس راج سے گزرنے میں آسانی محسوس کرتا ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی ان میں فرق نہیں ہے کہ جس طرح سے ایک جانور ہے اس کے بچے ہیں بس اس طرح سے ہے. یہ جتنی بھی ساری چیزیں ہیں اس دنیا کے اندر، جتنا مقام ہے جتنا منصب ہے جو انسان نے کیا ہے اور جسے وہ ظاہری زندگی میں سمجھتا ہے کہ یہ بڑی کامیابی ہے، یہ ساری کامیابی اس وقت کامیابی ہے جب انسان آخرت کی نجات کو حاصل کر لے، پورے بے سراج شک. سے گزر جائے. پورے سراج سے نہیں گزر پا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اسی صحیح لیے جو زندگی میں جو واقعی زندگی کا مزہ ہے وہ اس وقت ہے کہ جب زندگی بندگی کے سائے میں ہو. صحیح ہے. اور تو ہم آقا جیسے آپ نے جی جی دیکھیں زندگی ہے. جی جیسا آقا آپ نے فرمایا کہ بندہ جو ہے خلق نہیں ہوا سوائے اس کے کہ وہ عبادت کرے، تو کیا ہر وقت کس طریقے سے وہ میجر کرے کہ جو وہ اپنے عمل انجام دے رہا ہے وہ عبادت ہے یا مثلاً اس کا اینڈ رزلٹ اچھا ہے؟ تو جس طریقے سے انسان جو ہے دوسری فیلڈز میں چیزوں کو میجر کرتا ہے کہ ہم نے اتنی پروگریس کی، تو کس طریقے سے روحانی طور پہ ہم یہ جو ہیں ورک آؤٹ کریں میجر کریں کہ ہم جو ہے پروگریسو لائف عبادت اور بندگی کی طرف جو ہے بڑھ رہے ہیں اور اللہ نے جو احکام بتائے ہیں اس کو اسی انداز میں ہم ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس دنیا میں کامیاب زندگی کے ساتھ ساتھ ہم بندگی بھی حاصل کر سکیں. آگا دیکھیں عبادت کا مطلب پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. عبادت کا مطلب یہ جی جی نہیں ہے کہ انسان دن بھر مثلا نماز پڑھ رہا ہے یا انسان ہر وقت اٹھے ہوئے ہے یا ہر وقت تلاوت قرآن کریم کر رہا ہے یا ہر وقت ذکر کر رہا ہے. یہ جی ساری وہ چیز مظاہر عبادت میں ضرور ہیں، لیکن انسان کی زندگی جو اللہ کی مرضی کے مطابق انسان گزار رہا ہے یہ ایک عبادت ہے. تو اب جب یہ بات آتی ہے تو اب یہاں سے تھوڑا سا کہ ہو سکتا ہے ظاہری طور پر مسجد میں عبادت کر رہا ہوں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن وہ عبادت نہیں کر رہا ہے. ظاہری طور پر عبادت ہے، حقیقت میں کس طرح سے وہ دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ سب دیکھیں کہ میں کتنا بڑا عبادت گزار ہوں. تو یہ جو دکھانے کے لیے کر رہا ہے اسے ریا کہیں گے. اب یہ عبادت نہیں ہے، یہ حماقت ہے. عبادت وہاں پر ہے کہ جہاں پر ایک انسان اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. ٹھیک سخت ترین دوپہر کی گرمی میں جب سخت ترین گرمی ہوتی ہے لوگ آرام کر رہے ہیں، اس وقت وہ اپنے اہل و عیال کے پیٹ بھرنے کے لیے ان کی زندگی کو چلانے کے لیے باہر نکلا ہوا ہے، محنت مزدوری کر رہا ہے.
تو یہ جو محنت مزدوری کر رہا ہے یہ اللہ کی مرضی کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے، چونکہ پروردگار نے حکم دیا ہے، اس کے ذمے کچھ ذمہ داریوں کو لگایا ہے، تو یہ عبادت کر رہا ہے۔ جو دن کی دھوپ میں باہر نکلا ہوا ہے یہ عبادت کر رہا ہے، اور وہ شخص جو مسجد میں ہے ظاہری طور پر عبادت کر رہا ہے، عبادت نہیں کر رہا۔ مسئلہ جو ہے یہاں پر کہاں جا رہے ہیں، نیت کے اوپر جا رہا ہے۔ یہ صحیح شخص جو دھوپ میں پسینے میں شرابور ہے اور محنت کر رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے؟ اس کی نیت اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا۔ پروردگار تو نے مجھے گھر والے دیے ہیں، بچے دیے ہیں، ان کی زندگی کو آگے بڑھانا ہے، تو میں ان کے لیے تیری رضا کی خاطر رزق حلال کما رہا ہوں۔ میں فراڈ کر سکتا تھا، حرام کاموں کی طرف جا سکتا تھا، بہت دولت کما سکتا تھا، لیکن میں نے تیرے حکم کی خاطر چھوڑ دیا۔ تو اب یہ کام جو انجام دے رہا ہے یہ عبادت ہے۔ اس کے برخلاف وہ شخص کہ جو مسجد میں ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کر رہا ہے، یہ ظاہری طور پر عبادت تو کر رہا ہے لیکن یہ عبادت نہیں ہے۔ صحیح اب اس کو دیکھیں کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے بھی ہمیں یہی سبق دیا ہے، یہی کیا ہے۔ وہ جوان جو اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے رزق حلال کے لیے، روایت کے جملے عیال کالمجاہد فی سبیل اللہ، اپنے اہل عیال کے اخلاق کو پورا کرنے کے لیے، اپنے اہل عیال کے سلسلے سے اگر کوئی نکلتا ہے حلال کی کمائی کے لیے، تو روایت کہتی ہے کل مجاہد فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ وہ جو جہاد کرنے والا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنی جان کو اللہ کی راہ میں خطرے میں ڈال رہا ہے، وہ دشمنان خدا سے لڑنے کے لیے جا رہا ہے، وہ اللہ کی راہ میں خون دے رہا ہے۔ وہ جو خون دینے کے لیے جا رہا ہے وہ اللہ کی راہ میں چونکہ خون دینے کے لیے جا رہا ہے، لہذا مجاہد کی سبیل اللہ، اس کا بڑا اجر ہے۔ تو اسی طریقے سے القاد علیہ جو اپنے اہل و عیال کے سلسلے سے نکل رہا ہے، در حقیقت یہ ایک جہاد کی کیفیت ہے۔ اسلام نے اس نظر سے اس کو دیکھا ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے، لیکن اس کے پیش نظر اگر صرف یہ ہے کہ میں پیسہ کماؤں اور پیسہ کمانے کے بعد بہت سارا پیسہ ہو جائے اور اس پیسے کو اور زیادہ پیسے میں تبدیل کروں اور میرا ایک بہت بڑا کاروبار ہو اور میں لوگوں کو بے وقوف بناؤں، بڑا انسان بن جاؤں، یہ سارے مسائل، تو اگر جہاں پر یہ ساری چیزیں ہیں تو جو کچھ بھی وہ قدم آگے بڑھا رہا ہے وہ راہ بندگی میں نہیں ہے۔ اب لیکن آگا زندگی کیا، پر ہے کہ جی جی جہاں انسان بندگی کے سائے میں آتا ہے۔ جی جی لیکن اگر انسان اچھے کام کر رہا ہے لیکن اگر اس کی نیت نہیں ہے، جیسے آپ نے کہا کہ اس کی دار و مدار جو ہے اس کی نیت کے اوپر ہے، جی لیکن بہت سے لوگ اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنی واجبات ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو جتنے بھی کام انجام دیتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی نیت نہ ہو، مثلا اس انٹینشن سے نہ کر رہے ہوں کہ یہ بندگی کی طرف سے یا اللہ کے بتائے ہوئے احکام کی وجہ سے کر رہے ہیں، تو اس سچویشن میں کیا اس کو آخرت میں یہ بندگی کے ٹورڈز یہ کاؤنٹ ہوں گی چیزیں یا نہیں کاؤنٹ ہوں گی آگا؟ نہیں، اگر ان کے دیکھیں، اگر کوئی بھی ایسا کام انسان کر رہا ہے کہ جی جو اس مقصد بندگی کو حاصل کرنے میں اس کا مقدمہ بن رہا ہے، وہ بندگی میں کاؤنٹ ہوگی۔ ایک انسان صحیح ہے، سو رہا ہے لیکن اس صحیح کے ہے، ذہن میں یہ ہے کہ میں کل اٹھوں تو فریش اٹھوں گا اور محنت اور اپنی قوم کی ترقی کے لیے، اپنے سماج کی ترقی کے لیے، سوسائٹی میں تبدیلی لانے کے لیے وہ صحیح بزنس ہے، کر رہا ہے۔ اس بزنس کو میں اعلیٰ پیمانے پہ لے کے جاؤں گا اس لیے کہ آج ضرورت ہے، میری قوم کو، میری کمیونٹی کو ضرورت ہے۔ تو یہ وہ رخ ہے جو تبدیل ہو رہا ہے، یعنی اس کی نیت جو تبدیل ہو رہی ہے۔ صحیح ہے، تو یہ سارے جو اس کے کام ہو رہے ہیں یہ خود بخود بندگی میں۔ لیکن اگر کوئی شخص انداز ہوتا ہے کہ میں مثلا یہ حکومت میرے ہاتھ میں آ جائے گی تو پھر میں اس کو اور وسیع کر لوں گا، یہ میرے پاور اگر ہاتھ میں آ جائے گی اس کو اور وسیع کر لوں گا، اس کے آگے کوئی مقصد نہیں ہے، تو اب یہ اس کی بندگی میں اس کا کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ لیکن صحیح ہے، اگر کہیں پر بھی انسان کی نیت، چاہے وہ سماج اور معاشرے کے لیے ہو، کچھ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہو، کسی بھی چاہے وہ چیریٹی کے جو جتنے بھی کام ہیں ان کے سلسلے سے 8% مثلا میں چلے اپنا بزنس کروں گا لیکن اتنا اس میں، تو یہ بھی بندگی کے اس میں آئے گا کہ وہ جو محنت کر رہا ہے، وہ جو آگے بڑھ رہا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو انسان کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں، نیت کے اوپر منحصر ہوتی ہیں کہ صحیح ہے، انسان کی نیت خلوص، جتنا انسان کی نیت کے اندر پایا جائے گا اتنا ہی اس کی بندگی کو قیمتی جانا جائے گا۔ تو صحیح بندگی در حقیقت خلوص کے معیار پہ تو آئے گا کہ تم نے صحیح کتنی بندگی کی ہے، کتنا خدا میں زندگی گزاری ہے۔
در حقیقت صحیح انسان کے سامنے ایک راستہ ہے، اس راستے پر اسے چلنا ہے. ایک منزل تو یہ ہے کہ وہ بندگی کے لباس میں آگے بڑھے، اور ایک منزل وہ ہے کہ وہ بندگی کے لباس کو اتار دے، یوں ہی چلے گا، اسے کچھ نہیں ملے گا. لیکن اگر وہ بندگی کے راستے میں ہے تو یہ سب کے سب جو کچھ ہمیں کر رہا ہے سب کے سب بندگی ہے. ہر ایک اس کے اندر اسے بندگی کا ثواب دیا جائے گا. صحیح ہے. آگا اس کو کیسے میجر کیا اب جائے آپ کہ ہم جو کار خیر انجام دے رہے ہیں اور جی ہم صحیح راستے کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ جیسے کہ انسان کو اکثر کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ تم سے راضی، تو مثلا تمہارے ماں باپ تم سے راضی، یا اس طریقے سے اور جو ریلیجن میں ملتا ہے چیزیں جو ٹپس ہمیں دی جاتی ہیں کہ اگر تم اپنی واجبات ادا کر رہے ہو، جی تمہارے جی ماں باپ تم سے خوش ہیں، تو اس کا مطلب اللہ بھی تم سے خوش ہے. اسی طریقے سے اگر جی انسان جی جو بالکل. اچھے دیکھیں نیت اس سے اس بندگی حاصل کرنے کے جی لیے آگے بڑھ رہا ہے، تو کیسے اسیسمنٹ کریں، ہم کیسے میجر کریں کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں اور ہم فردر پروگریس کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس کے لیے مولا علیہ السلام سے اللہم صلی اللہ کسی نے علیہ سوال کیا کہ وسلم. جی جی مولا ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہے. ہم صحیح ہے. اعمال بھی انجام دے رہے ہیں، عبادتوں کو بھی انجام دے رہے ہیں، لیکن کیا پتا خدا اسے قبول کرے. ہم تو ہمیشہ کو نہیں جانتے، تو ہمیں خدا بھی ہم سے راضی ہے. اس میں اگر آپ کام کر رہے ہیں اتنا تو پتا ہونا چاہیے کہ وہ جو کمپنی کا باس ہے اس سے راضی ہے کہ نہیں ہے، وہ کیا چاہتا ہے. کسی بھی مرحلے میں آپ کسی بھی جگہ پر جو جاب آپ کر رہے ہیں تو آپ کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ بھئی جس نے آپ کو جاب پہ رکھا ہے وہ آپ سے کتنا راضی ہے، آپ کا مالک راضی ہے بھی کہ نہیں راضی ہے، اتنا پتا ہونا چاہیے. اسی کے اعتبار سے انسان کی پروگریس ہوتی ہے، اتنا اور بہتر طریقے سے آگے بڑھتا ہے، اتنا ہی اور جب اسے پتا ہوتا ہے کہ بھئی ہم اتنا اس حد تک راضی ہے اور اتنا ہمیں اور آگے بڑھنا ہے، تو اور انسان آتا ہے صلاحیتوں کو اور اس طرح آتا ہے کہ بھرپور طریقے سے باس ہے جو ہمارا مثلاً مالک ہے جس کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ اور خوش ہو سکے. تو مولا سے کسی نے سوال کیا کہ مولا کیسے اگر پتا ایک چلے کہ ہمارے جو ہم ساتھ بندگی جی جی کرتے ہیں تو جی 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 اگر اجازت اور دیں کالر لے لیں، ایک کالر ہیں ان کو شامل کرتے ہیں. جی بالکل بالکل جی السلام علیکم، آپ جی کون ہو، کیا سوال ہے آپ کا؟ آئی تھنک شاید کال اینڈ ہو گیا. آگا جی آگا جی 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 آگا بسم اللہ. جی. تو مولا سے جب کسی نے یہ سوال کیا ہم کیسے پتا کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہے، تو مولا نے فرمایا کہ تم یہ دیکھو کہ تم خدا سے کتنے راضی ہو. صحیح ہے. یہ بہت اہم ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہم اپنے ضمیر کے سامنے اپنے ضمیر کی آواز کو بتائیں اور سنیں کہ ضمیر ہمارا ہم سے کیا کہہ رہا ہے. تم جو یہ کام کر رہے ہو خود ہمارا ضمیر بتائے گا یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں ہم دیکھیں کہ ہم کتنا خدا سے راضی ہیں، کتنا ہم کہتے ہیں کہ خدایا تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، کتنا پروردگار تو نے جس حال میں بھی ہمیں رکھا ہے تو ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو بہتر ہے ہمارے سمجھنے والا. تو نے جن شرائط میں بھی جن حال میں ہمیں رکھا ہے تو ہمارے لیے بہتر سمجھ سکتا ہے، بہتری کی طرف ہمیں گامزن کر سکتا ہے. کی حیات کی ہے، ہم نے تجھ سے نہ آنکھوں کا مطالبہ کیا تھا، نہ ہاتھ پیر مانگے تھے، نہ زبان مانگی تھی. بغیر مانگے ہمیں زبان بھی دی، بغیر ہمیں کان بھی دیے، بغیر مانگے ہمیں آنکھیں ہاتھ بھی دیے، ایسے چل سکتے ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جہاں اپنی تمام صلاحیتوں کو انسان خدا کے اوپر چھوڑ دے اور اس کے خود ذہن میں یہ بات آئے کہ اس وقت خدا اگر ہمارے کسی عمل کو دیکھ رہا ہے ہم سے کتنا راضی ہے. تو بس وہی چیز ہے جو بتائے گی کہ ہم خدا سے کتنے راضی، اس دلیل بنے گی کہ خدا ہم سے کتنا راضی ہے. کسی بھی کام میں آپ دیکھ لیں، جو بھی کام آپ انجام دے رہے ہیں ان تمام کاموں میں یہ بنیاد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمائی کہ جہاں پر فرمایا کہ تم خود دیکھو کہ تمہارے دل میں کیا ہے، تمہارا دل تمہارے خدا سے کتنا راضی ہے. جتنا تمہارا دل تمہارے خدا سے راضی ہے اس سے راضی، یعنی تمہاری زندگی حقیقی معنی میں اتنی ہی کامیاب ہے کہ جتنا تم یہ سوچتے ہو کہ ہاں ہی کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب انسان خود سوچے کتنی ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان رپورٹنگ کے لیے کرتا ہے، بنانے کے لیے کرتا ہے،
اب یہ اس دنیا میں ہم کر سکتے ہیں، ہم نے کام نہیں کیا لیکن ہم بنا کے ایسا دکھا سکتے ہیں رپورٹ اپنے باس کو کہ وہ خوش ہو جائے کہ بھائی ہم نے یہ تمہارے لیے کام کیا ہے، جبکہ حقیقت میں ہم نے نہیں کیا ہے. دوسرے کے کاموں صحیح. کو ہم اختیار کر سکتے ہیں، ان کو بھی اپنے اوپر بول سکتے ہیں کہ یہ سب ہم نے کیے تھے. تو یہاں پر ایسا ہو سکتا ہے لیکن وہاں اس دنیا میں ایسا نہیں کر سکتا انسان. اور حقیقی معنی میں اگر یہاں پر کر بھی رہا ہے تو اسے دل میں اس کی پتا ہے کہ اس نے کتنا ہے. تو دل کی کیفیت ہے وہی معیار ہے کہ انسان سوچے کہ اس نے خدا کے لیے کتنا کیا ہے. اور جب خدا کے لیے اس نے اتنا کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا کام نہیں ہے کہ جس سے خدا اس سے راضی ہو جائے، اسے اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. تو جہاں صحیح. پر آپ جا کر ایک منزل پر پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی میں، یہ اللہ کی بندگی میں یہ نہیں گزر رہی، تو وہاں پر ہے کہ جہاں پہ آپ سوچیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں اور اپنے آپ کو ضمیر کے حوالے کریں. آپ کا ضمیر خود گواہی دے گا، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ محاسبہ کریں. من حاسب نفسا، یعنی یہ حدیث کے جملے ہیں، لسا منا من لم یحاسب نفسا. احمد تارین علیہ السلام کی جو تعلیمات ہے وہ یہ کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے. ہر شیعہ اپنے صحیح. نفس کا محاسبہ کرتا ہے. ہم اب ایک محاسبہ کریں کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم گھر میں کیسے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے ہیں، آفس میں کیسے ہیں، کتنا ہمارے یہاں سچائی پائی جاتی ہے. تو انسان خود اس پہ اپنے آپ کو تول لے گا مختلف چیزوں کے اوپر. جو جتنی ویلوز ہیں ان ویلو لے کے آئیے کتنا ہم نے ان کو اپلائی کیا ہے کہ اگر سچائی پروردگار نے چاہی اور وہ صادق الوعد ہے اور وہ سچا ہے اور اس نے ہم سے چاہا ہے کہ تم بھی زندگی میں سچے رہو، تو کتنا ہم نے سچ بولا ہے. تو یہ خود بخود ہم اپنے وجود سے، اپنے ضمیر سے جب ہم سوال کریں گے تو جواب دے گا بس وہی وہ جواب ہے جو پروردگار کی جانب سے ہے. کتنا ہم صحیح. نے امانت میں خیال رکھا ہے، کتنی وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر خدا نے منع کیا تھا کہ ان جگہوں پہ نہیں جانا، ہم اس پہ گئے ہیں. ہم نے کتنی جگہوں پر جو خدا نے ہمیں ڈائریکشن دیا تھا اس ڈائریکشن کو فالو کیا ہے، اور کتنی جگہ اس ڈائریکشن کے بالکل اگینسٹ. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ مولا کائنات امیر المومنین ابن ابی طالب علیہ السلام ہے کہ اللہم یہاں صلی پر اللہ علیہ جواب دینے کے لیے کوئی دوسرا نہیں آئے گا. آپ اپنے سوال کریں، دل خود جواب دے گا. دل خود صحیح. جواب دے گا کہ تم نے کیا کیا ہے اور تم کہاں. لیکن اب یہاں پر جو ایک منزل ہے کہ کبھی کبھی دل کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں. جب دل کے اوپر پردے پڑ جاتے، زنگ لگ جاتی ہے، تو دل پھر صحیح جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. یہ وہاں پر ہے کہ جہاں پر انسان اپنے دل کو پاکی، دل کی صاف کرے، وہاں پر ایسا ہو سکتا ہے. جب دلوں پر پردے پڑ گئے ہیں، جب دلوں پر زنگ آ گئی ہے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ جو دنیا کا رنگ اور اس کا غلبہ جو انسان کے اوپر پڑ گیا ہے، انسان اسی کے حساب سے آگے چلے گا، ہمیشہ اس کو غلط جواب دے گا. اب اسی کے لیے ضروری ہے کہ کچھ علماء کے سامنے جایا جائے، ان سے سوال کیا جائے، اور وہ افراد جو متقی ہیں، جو اپنی زندگی میں الہی دستورات کو فالو کرتے ہیں، قرآن کے مطابق زندگی میں، ان کے ساتھ حشر و نشر رکھیں. اور آہستہ آہستہ ہم ان سے سوال کریں جو آپ کی زندگی میں جس طرح سے آپ دین کو فالو کر رہے ہیں اور دین کو لے کے چل رہے ہیں، یہ کامیابی جو آپ کو ملی ہے ہم اس تک کیسے ہیں، اور ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے، یہ مسائل ہیں. اور جو انسان خود احساس کر رہا ہے کہ اس کے میں وہ کیفیت نہیں ہے، وہ بات نہیں ہے جو ہونا، نے ساری اپنی پوری زندگی کو سمجھ لیا ہے کہ یہ 60-70 سال کی جو زندگی ہے بس یہی زندگی، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. تو ان لوگوں کے ساتھ حشر و نشر اگر کرے گا کہ جو صاحبان فکر ہیں، صاحبان عمل ہیں، صاحبان تقویٰ ہیں، تو ان کے ساتھ میں بیٹھنے سے ان کے اندر بہت کچھ آتا ہے، تبدیلی آتی ہے، اور اس کے جی. ذریعے سے انسان اپنی اس روٹین کو تبدیل کر سکتا ہے جو ایک مادیت کے تحت زندگی گزارنے کی اس نے بنا رکھی ہے. جی. اور تو یہ آقا جو جیسے کہ ماہ جی 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 شعبان ہے، یہ جی جی ماہ انسان شبان. اس روٹین پر لانے کا ایک ذریعہ ہے جو بندگی کی. جی جی. تو آگے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ انسان جو ہے خود یہ جج کر سکتا ہے کہ وہ واقعی میں پروگریسو لائف جی رہا ہے، وہ کوشش کر کے جو ہے اچھے کام انجام دے رہا ہے، اور اسی طریقے سے اسی کے ایکویلنٹ جو ہے اللہ بھی اسے تقریباً جو ہے راضی ہے، یا وہ اچھے انٹینشن سے جو کام انجام دے رہا ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھتے ہیں پریکٹیکل لائف میں کہ ہر انسان کے جو لیول آف نالج ہوتی ہے وہ ڈیفرینٹ ہوتی ہے. اس کا ہو سکتا ہے انٹینشن کچھ اور ہو، لیکن اس کے اچھے انٹینشن کے باوجود بھی وہ کسی کو وہ ہرٹ کر دے، یا مثلاً اس سے انجانے میں غلطیاں ہو جائیں. تو اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو ہے واجبات کو عمل انجام دے رہا ہو، تو اس سچویشن میں وہ کون سے بہترین عمل ہیں جس سے انسان جو ہے اپنے کو ریکنسائل کرے، اپنے کو اس غلطیوں سے آگے بچے، اور سامنے والے کو بھی ایسا میسج دے کہ وہ جو ہے اس کا انٹینشن اچھا تھا. اور ہر انسان کو کیا کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ دوسرے بندے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا ٹائم دے، کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم
जाने अनजाने में जो है लोगों को हर्ट कर जाते हैं, और अपोजिट पार्टीज समझती नहीं है कि शायद वो जो बंदे ने ये किया हो सकता है वो मजबूरी में हो या गलती से हो। तो इसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालेंगे, कौन से ऐसे छोटे छोटे अमल हैं जो इंसान बंदगी की तरफ बढ़े और इस दुनिया में नेकियां हासिल करे ताकि आखिरत में भी कामयाब हो जाए वो। देखें, इसमें जो सबसे बुनियादी चीज है, जहां पर हम अल्लाह की मर्जी को देख सकते हैं कि अल्लाह के उसके लिए कहा गया है कि सखत रब फी सखत रब फी रिदल वालिदैन। तो एक पहली मंजिल ये है कि इंसान देखे कि वो अपने माँ बाप के साथ कैसा है। सही है। अगर माँ बाप के साथ वो अच्छा है तो उसको समझ लेना चाहिए कि खुदा भी उसके साथ अच्छा है। लेकिन अगर वो जिंदगी में सब कुछ करता है, हत्ता नमाज रोजा ये सारी चीजें, तिलावत कुरान करीम, लेकिन माँ बाप उससे नाराज है, तो ये वो मंजिल है कि उसको लेना चाहिए कि खुदा भी उससे राजी नहीं। तो सबसे पहली चीज उसको जो जरूरी है कि जिसके ऊपर तवज्जो रखे वो ये है कि उसके माँ बाप उससे राजी हो। पहला मरहला ठीक है। है, बेहतर। जी जी। दूसरी चीज के जहाँ पर उसके लिए जरूरी है वो इन बातों पर अमल करे ताकि वो उसको एहसास हो कि वाकई वो जिंदगी बंदगी के साए में गुजार रहा है। वो ये है कि अपने जो रिश्तेदार हैं उनकी अहवाल जी। कुर्सी सिले रहम करना और सही है। उन लोगों के साथ ताल्लुक को जुड़े रहना कि जो ताल्लुक को तोड़ रहे हैं, उन लोगों के साथ एक सिलसिले को जुड़े रहना। ये बहुत सख्त होता है। इंसान सोचता है जब वो हमसे नहीं मिला तो हम क्यों मिले। यही बड़ी सख्त मंजिल है कि वो हमसे नहीं मिला तो हम क्यों मिले। ये जो है इंसान अपने आप को लेके आए इस मंजिल के ऊपर कि खुदा तू क्या चाहता है। एक जहाँ पर मेरे नफ्स के अंदर तो ये बात है कि बहरहाल हमें कुछ समझेगा तो हम उसे कुछ समझेंगे, तो हमारे लिए कुछ करेगा तो हम उसके लिए कुछ करेंगे। लेकिन बंदगी जो है उसके उसूल कुछ नहीं है। उसमें यह है कि परवरदिगार जो तेरे लिए है वो मेरे लिए है, और जो तू हुक्म दे रहा है उसको मुझे फॉलो करना है। मुझे नहीं देखना है मेरा दिल क्या चाह रहा है। तो अब यहीं पर आप आइए जो एक बुनियादी चीज कि जहां पर हम कभी कभी कुछ अनजाने में किसी के साथ ऐसा कर देते हैं और उसको मसलन हर्ट होता है और मसलन तकलीफ पहुंच जाती है और हम नहीं चाहते हैं कि किसी को हर्ट करें, लेकिन ऐसा हो जाता है। जी जी। तो इन में जो एक अहम मरहला है वो ये कि हदीस है। हदीस है कि तुम क्या सोचते हो। आगा एक कॉलर, इनको शामिल कर लें अगर आप इजाज़त दें तो। जी जी बिल्कुल। जी, अस्सलाम वालेकुम। आप कौन हो, क्या सवाल है आपका? वालेकुम सलाम या अली मदद। या जी मदद। सर हेलो जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, पूछिए। सर, ममता चांदेर कह रहा हूँ लाड़काना जेल से। जी जी। मेरे लिए दुआ कराओ। मौलवी साहब को बोलो, अल्लाह साहब को कि मेरे लिए दुआ करो। मैं मोमिन हूँ और बेगुनाह कैद में हूँ 5 साल से। मेरे लिए कोई दुआ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आगा से मैं आपके दुआ के लिए कहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर टुवर्ड्स द जी मे बी एंड ऑफ द प्रोग्राम अगर आप परवरदिगार इनके लिए जी अभी भी करते हैं जैसा मैंने बेहतर समझे। जी बिल्कुल वो जल्द अज जल्द जेल से रिहाई अता फरमा। देखिए ये भी बहुत अहम आमीन मरहला आमीन। है। वो अफराद के जो किसी मुश्किल की परेशानी के सबब अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो ये जो बंदगी है वो सिर्फ यही नहीं है कि तुम नमाज रोजा नहीं, ये भी बंदगी का एक तकाजा है कि अगर कोई ऐसा फर्द है और हमारे नाज़रीन कुरान देख रहे हैं और ये किसी तरीके से इन तक पहुंच सकते हैं कि जो साहब है उनकी अगर रिहाई के असबाब को मुहैया उनकी तवानाई में अगर कुछ है तो ये बहुत बड़ी चीज है कि सही है। जहां पर हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला अगर मुहम्मद। कोई असीर हो गया है तो बाकायदा आप उसकी इसारत के बंधनों से आजादी के लिए बहुत सारी जगहों पर आपने ताकीद फरमाई है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खुश, अल्लाहुम्मा सल्ली। आपका दिल खुश होता है। जाहिर है कि अगर कोई रसूलुल्लाह को राजी कर ले और उनको खुशनुद कर ले तो परवरदिगार उससे खुश होता है। और बहुत ही आम तौर पर इस तरह की अहादीस हैं कि मन सर्रा अखल मोमिन, अगर किसी ने किसी मोमिन भाई को खुश किया फकत सर अल्लाह, उसने अल्लाह को खुश किया है। तो सुभान बहरहाल अल्लाह। हम इनके लिए फिलहाल हम दुआ करते हैं। अब नहीं मालूम उनका क्या केस आता है, लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो दूसरों की इज्जत कर सकते हैं तो ये बंदगी की राह में कदम आगे बढ़ाना है। सुभान और अल्लाह। बंदगी की राह में इस तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यकीनन
परवरदिगार। جی جی آگا میں چاہتا ہوں کہ آج جیسے ماہ شعبان کی اہمیت اور فضیلت، اور اس میں اگر آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ ہمیں کس طریقے سے جو اس منتھ میں مناجات اور شعبان کے حوالے سے ہمیں احکام بتائے گئے ہیں، عمل بتائے گئے ہیں، اس کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈالیں گا. جی دیکھیں، یہ جو مہینہ ہے جی یہ مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہم منسوب ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. اور جی جی یہ وہ مہینہ ہے جسے پیغمبر نے مہینہ کہا ہے. تو اس مہینے کے سلسلے سے جو روایات ہیں، جو احادیث ہیں، اس بات کو بیان کرتی ہے اس مہینے میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس جی روزہ رکھنے کا بہت ثواب ہے. اور اگر رسول اللہ کو اپنے سے نزدیک کر اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اپنے سے نزدیک کرنے کے لیے کوئی روزہ رکھتا ہے تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے بہشتی ہے. یہ جو کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے پیش کیا ہے، اس کے اوپر علماء ہے. یہ جو مہینہ ہے شعبان کا مہینہ، یہ رسول جی اللہ کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد جو مہینہ ہے اب یہ امت پیغمبر رجب کا مہینہ ہے. اب اس رخ کو ذرا آپ ملاحظہ کیجئے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جب یہ ماہ شعبان، تو روایت کہتی ہے، روایت کے جملے ہیں کہ جب بھی پیغمبر ہلال ماہ شعبان کو دیکھتے تھے، شعبان کے مہینے میں چاند کو دیکھتے تھے، جو ہے وہ ہمارا ایک منادی کو حکم دے کہ اور یہ کہے کہ یہ میرا ہے اور وہ رسول ہوں میں کہ نے تم لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. وہ میری اس مہینے میں مدد کرتا ہے. اب یہ بہت اہم ہے کہ کون ہے کہ جو اس مہینے میں میری مدد کرے گا، یقیناً وہ خدا کو اپنے سے راضی کرے گا. اور امام سجاد علیہ السلام کے سلسلے سے اللہم ہے صلی اللہ کہ علیہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا تمام اپنے آپ کو جمع کر لیتے تھے، اور جمع کرنے کے بعد ان سے یہ فرماتے تھے کہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے سلسلے سے آ گیا ہے کہ اندر اگر تم اہل بیت اطہار علیہ السلام سے نزدیک کرو گے اور اللہ کی بندگی کرو گے تو تم بہشت کے حقدار قرار پاؤ گے. تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور یہ اس کا آخری عشر کے بعد جو مہینہ آئے گا ماہ مبارک رمضان ہے. تو اس مہینے کے اندر تو اہم چیز کہ انسان اس مہینے میں کوشش کرے کہ اپنے دل کو آلودگیوں سے پاکیزہ بنائے. جب ہم آلودگیوں سے اپنے پاکیزہ بنا لیں گے، ہم جائیں گے اس فضا میں جو ماہ رمضان کی فضا ہے. صحیح. اب جب دل ہمارا پاک ہوگا تو اس دل کے اندر پروردگار جو پھول لگائے گا وہ بندگی کے پھول وہ کھلیں گے. سبحان اللہ. لیکن اگر یہ نہیں ہوگا تو وہ پھول آئیں گے اور پھول مرجھا جائیں گے، وہ نہیں کھل سکیں گے. اگر گلشن بندگی کو لہلاتا ہوا ہمیں دیکھنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس ماہ شعبان سے میں اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کے ساتھ، استغفار کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. کسی نے امام صادق علیہ السلام سے اللہم سوال صلی کیا اللہ کہ مولا اس مہینے میں سب سے بڑا بہترین عمل کون سا ہے، سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا والصدقہ، اللہ کی راہ میں صدقہ دینا اور استغفار. استغفار کرنے کے لیے، صدقہ دینے کے لیے باقاعدہ امام علیہ السلام نے کہا اس مہینے میں سب سے بہتر عمل ہے. صدقے کے سلسلے سے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے بہتر صدقہ یہ ہے کہ کسی ناتواں انسان کو، کسی کمزور کو سہارا دے دیا جائے، کسی ضعیف انسان. صدقے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بس صدقہ دے دے، 1000-2000 روپے آپ نے نکال دیے اور جان چھوٹی. نہیں، صدقے کا مطلب ایک مطلب یہ ہے کہ ہاں آپ کچھ اللہ کی راہ میں انفاق کر رہے ہیں. ایک اور مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو تعلیم سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسے آپ اوپر اٹھا رہے ہیں، کہیں پر رہے ہیں کہ یہ اس کی شادی کا مسئلہ ہے آپ نے اس کو حل کر دیا، کہیں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیکل کے مسائل ہیں اس نے کسی کے حل کر دیا، کسی کو سہارا دے کر آپ سوسائٹی میں معاشرے کے جاب، یہ صدقات کے اندر آتا ہے. صدقے کا تصور صرف پیسہ دے دینا نہیں ہے، یہ ایک صحیح. مرحلہ ہے کا. جتنے بھی نیک کام صدقے کے اندر آتے ہیں. امام نے فرمایا کہ یہ صدقہ ہے اور استغفار یہ اس مہینے میں سب سے افضل ترین چیزیں ہیں کہ جہاں پر انسان اللہ کی راہ میں
صدقہ دے رہا ہے, اللہ کی راہ میں استغفار, اللہ کی حضور استغفار کر رہا ہے, گناہوں کی مغفرت چاہ رہا ہے, طلب مغفرت کر رہا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ پروردگار اب تک پیپر تھا وہ غلط تھا, اب میں پلٹ آیا ہوں تیری راہ پر. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اہم ہے درگزر کرنا, دوسروں کو معاف کر دینا. ہم جب کوئی غلطی کرتے تو کہتے ہیں کہ سامنے والا, یہی چیز دوسرے کے لیے بھی ہونی چاہیے کہ ہم بھی اس کو, جس نے ہمارے لیے کوئی ایسا کام کیا ہے جو ہماری رنجش یا بنا ہے, تو اب یہ ہونا چاہیے. لیکن یہ نہیں ہے, دوسروں سے تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں, لیکن ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ جو مہینہ ہے یہ ایک ہمارے سامنے ایک ایسی فضا فراہم کر رہا ہے کہ جہاں پر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور ایک اپنے ماہ مبارک رمضان کے لیے اپنی زمین دل کو آمادہ کر سکتے ہیں, فضا کو فراہم کر سکتے ہیں, دوسروں کو بخش دینے کے ذریعے, گزر کرنے کے ذریعے سے, معاف کر دینے کے ذریعے سے, استغفار کے ذریعے سے, اللہ کی راہ میں صدقے کے ذریعے سے. تو یہ جو ماہ مبارک رمضان کے سلسلے سے ایک ایسا پیریڈ ہے کہ جس میں ہم ان رکاوٹوں کو ہٹا سکتے ہیں کہ جن رکاوٹوں کو ہٹائے بغیر ہم کمال بندگی کو نہیں پا سکتے. صحیح ہے. ماہ مبارک رمضان میں شب قدر ہے. شب قدر میں انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے, ایک شب میں کتنا سفر کرتا ہے. آیت اللہ جمالی نے بیان کیا کہ 1000 شب ان کو اگر اب کاؤنٹ کیا جائے تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر, خیر من الف شہر. جو 1000 شب ان کو کاؤنٹ کیا کہ یہ کتنا ہوتی ہیں, کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ 82 سال کی انسان کی زندگی ہے, 82 سال, 82 ایئر. تو یہ جو 42 سال کی کم سے کم جو انسان کی زندگی ہے, اس اگر انسان لے کے چلے اور ایک شب قدر, ایک شب انسان گویا 20 سال کا سفر کر رہا ہے. کیا جواد آپ کی فرماتے ہیں, تو کتنا بڑا انسان ایک سفر طے کر رہا ہے. لیکن اس کو اگر پروردگار کے کچھ امور کو ہم نے انجام نہ دی, سفر بیکار ہے. اس لیے کہ اب روایتوں میں ہے کہ شیخ جواد ملکی تبریزی نے خاص طور پر فرمایا کہ اگر انسان شب قدر کی رات کا حصول چاہتا ہے لیکن اس کے ماں باپ اس سے راضی نہیں ہے, بیکار ہے. پہلے جائے اپنے ماں باپ کو راضی کرے. تو یہ چونکہ مہینہ ہے رسول رحمت کا, اب رسول اگر ہم سے راضی نہیں ہے اس مہینے کے اندر, اب ہم کیا ماہ مبارک رمضان میں کیا حاصل کریں گے؟ تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ کو اس سے راضی کریں. اللہ کہاں پر راضی ہوتے ہیں؟ جو بہت ساری چیز یہ ہے کہ اگر کسی بندہ مومن کو, اگر کہنے والے کو جو اہل بیت کا شیعہ ہے, اگر شیعہ اہل بیت کو کوئی ایک خوشی پہنچتی ہے, کوئی فائدہ پہنچتا ہے اور اس کا دل خوش ہوتا ہے, تو رسول ہے کہ میں خوش ہوا. اور یہ احادیث ہیں اس چیز کو بیان کرتی. تو اس میں ہم کوشش اگر ماہ شعبان میں ایسی کرتے ہیں, چونکہ جو ہم مناجات یہاں کے علاوہ جو ایک صلوات ہے, صلوات شعبانیہ اسے کہا جاتا ہے, زوال کے پڑھا جاتا ہے, جس میں ہم کہتے ہیں الفلک الجاریہ بالبمرا یا من من رکبہا ویغرق من ترکہا. یہ جو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب آپ دیکھیں کہ الفلک الجاریہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اس کشتی کو کہہ رہے ہیں, یہ کشتی رواں ہے, بگڑی ہوئی موجوں کے درمیان میں کشتی رواں یا من من رکبہا, اس پہ وہی نجات پائے, وہی محفوظ رہے گا جو اس پہ سوار ہوتا ہے. ویغرق من ترکہا, جس نے اس کشتی کو چھوڑ دیا وہ تباہ ہو گیا, وہ برباد ہو گیا, غرق ہو گیا. تو اب ہم یہ سوچیں کہ ہمیں اس کشتی پر سوار ہونا ہے. تو اب جب ہم اس کشتی پر ہم سوار ہوں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کم سے کم جس کی یہ کشتی ہے اسے ہم راضی کریں. صحیح ہے. اور اس کو راضی کرنے کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو اس کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے لیے کیا کیا, تم نے کیا کیا, تم کتنے لوگوں کورونا کی یہ بیماری, یہ وبا پھیلی ہوئی ہے, پروردگار جلد از جلد پوری بشریت کو اس سے نجات دے. تو اس سلسلے سے تم نے کیا کیا؟ جہاں پر کچھ لوگ پریشان حال تھے, کچھ لوگوں کی جاب چھوٹ گئی, کچھ لوگوں کا چھپ ہو گیا, تو کیا کیا تم نے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر اگر ہم یہاں پر توجہ کریں گے تو یقیناً پھر ماہ مبارک رمضان میں جب پہنچیں گے تو ہم سے ہمیں انعام و اکرام دیا جائے گا, اور وہ انعام و اکرام بندگی ہوگا. اور جب ہم بندگی کی اس فضا میں قرار پائیں گے تو ایک ظاہری طور پر بھی ایک زندگی ایسی زندگی ہوگی
کہ جہاں محسوس کریں گے کہ ہلکا پھلکا ہم خود محسوس کریں گے کہ دل کے اندر وہ بے چینی نہیں ہے جو عام طور پر ہوتی تھی. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے کچھ کیا ہے، اپنے دل کو سنوارنے کی کوشش کی ہے. تو پھر پروردگار کی جانب سے پھر اللہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اور سکونت، یعنی جہاں پر انسان مطمئن ہوتا ہے، جہاں صحیح. پر کہا گیا ہے اللہ نازل کرتا ہے چین و سکون. تو ہم اللہ کی راہ میں جب قدم آگے بڑھاتے ہیں اور کچھ اللہ کے بندوں کے اضطراب کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر خدا ہمارا ساتھ دیتا ہے. پھر جب خدا صحیح. ساتھ دیتا ہے تو اس سکینت کو، اس سکون و اطمینان کو اللہ نازل کرتا ہے. پھر یہ جو منزل ہے اللہ بذکر اللہ قلوب کے اللہ کا ذکر ہے جو کہ دلوں کو مطمئن کرتا ہے. پھر اللہ کے دل سے انسان ایک رغبت نہیں احساس کرتا کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ جلدی سے نماز ختم ہو جائے، قرآن پڑھے تو جلدی سے کیسے، وہ سبا پلٹ پڑھ کے نہیں دیکھتا ہے. صحیح ہے. اس لیے ذکر سے مانوس ہو چکا ہوتا ہے. اللہم جی جی. اذقنی حلاوت محبت، یہ زیارت، یہ دعا کا یہ بہت پیارا جملہ ہے. الہی اذقنی حلاوت محبت، پروردگار مجھے اپنی محبت کی مٹھاس سکھا دے. تو یہ جو جی بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو مٹھاس کو، ہم جیسے لوگ جب مٹھاس نہیں چاہیے تو اس کے ساتھ، تو احمد طاہر علیہ السلام نے ہمیں اندازہ لگانے کے لیے، بتانے کے جی لیے جی. ہمیں بتایا کہ تم اللہ کی محبت کی لذت کو چکھ لو گے تو ساری لذتیں بیکار ہو جائیں گی. یہ جو لذت بندگی ہے یہی اللہ کے ذکر کی لذت ہے، اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم خلق خدا کے ساتھ ہم اچھا کام انجام دیں گے. اسی لیے کہا صحیح. گیا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے بڑھ کے نہیں ہے. پہلی منزل الایمان، اللہ کے بندے جو ہمارے بھائی ہیں ان بھائیوں کو نفع پہنچانا. ایک چیز جی. اللہ سے اس کا رابطہ ہے اور ایک خلق اللہ سے رابطہ ہے. اللہ سے رابطہ یہ ہے کہ ہم ایمان کو اپنے مستحق، جو اس نے کہا ہے اس کی شریعت کے مطابق زندگی کو ایک رکن ہے، اور دوسری چیز اس کے ساتھ ساتھ ضروری یہ ہے کہ بندگان خدا کا بھی ہم خیال رکھیں. اس صحیح. ماہ شعبان میں اگر ہم ان باتوں کی طرف توجہ رکھتے ہیں تو یقیناً ہم جی جی. کمال کے حصول کی راہ میں آگے جی بڑھ جی. سکتے ہیں. جی. آقا مناجات شبانیہ کے بارے میں علماء کی کیا تاکید ہے اور وہ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں ہمارے لیے کہ ہم اس میں کس طریقے سے جو ہے کار خیر انجام کر دیں؟ جی دیکھیں، مناجات شعبانیہ ایک ایسی مناجات ہے کہ جس کے سلسلے مرزا جلی کی تبریزی نے بھی خاص طور پر اس کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے انسان خدا سے گفتگو کرنے کے سلیقے کو سیکھتا ہے، خدا کے سامنے کس طرح جائیں اس مناجات کے ذریعے سے اس جی جی. شہید مطہری فرماتے ہیں کہ اتنے عالی ترین اس کے مطالب ہیں کہ احمد تحریر علیہ السلام کے لیے یہ دعا ہے، عام لوگ وہاں تک نہیں پہنچے. اب آپ دیکھیے انداز کیا ہے، الہی حبلی کمال الانقطاع بھی رہی، پروردگار مجھے عطا کر وہ صلاحیت کہ جہاں پر تیری ذات کے علاوہ میں ہر چیز سے منہ موڑ لوں. الہی حبلی کمال الانقطاع، انقطاع کہتے ہیں رابطے کو ٹوٹ جانے کو، رابطے جی کے منقطع ہو جانے کو. یہ دعا کا انداز آپ دیکھیں کہ انسان اس دنیا میں اپنے گھر سے وابستہ ہے، اپنے بزنس سے وابستہ ہے، اپنے بچوں سے، اپنی فیملی سے، اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے، نہ جانے کتنی چیزیں ہیں، اپنی گاڑی سے، ان ساری چیزوں سے انسان وابستہ ہے. اور ہر ایک میں انسان رجحان محسوس کرتا ہے. آج کل تو یہ ہے کہ انسان اتنا اپنے اسی موبائل سے اور ساری چیزوں سے ہے کہ اس کے بغیر انسان کی زندگی کا تصور نہیں ہے، کہ اگر خالی ہاتھ ہو تو انسان ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کچھ چیز ہونی چاہیے، اتنا زیادہ اس کی عادت ہو گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو انسان سے جڑی ہوئی ہیں. یہ دعا کیا ہمیں کہہ رہی ہے، کمال الانقطاع بھی الیہ، یعنی کمال انقطاع کے ہر ایک اپنے رابطے کو توڑ دیں اور صرف تیری جانب متوجہ ہوں، تجھ تک جی پہنچنے کی کوشش کریں. یہ اس کمال انقطاع بھی الیہ، یعنی کمال انقطاع کو ایک سے روگردہ ہو جائے انسان اور صرف خدا کی جانب دیکھ رہا ہو. یہ بہت بندگی کی اعلیٰ ترین منزل ہے.
اور اس کو ہم مناجات شعبانیہ میں اپنے انشاءاللہ معبود سے ہم کمال انقطاع انسان کو جب حاصل ہو جاتا ہے، کوئی مصیبتیں، ساری پریشانیاں، سارے مسائل انسان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ پھر اب صرف خدا کسی کو دیکھ ہی نہیں رہا ہے، اس کو فکر ہی نہیں ہے کہ یہ راضی ہو جائے ہم سے، یہ سماج میں یہ راضی ہو جائے، ہمارے گھر والے ہیں یہ اگر ہم سے راضی ہیں، اس کو کوئی فکر نہیں، وہ سوچتا ہے کہ بس خدا تو راضی ہے تو دیکھ رہا ہے۔ اب وہ جو بھی اپنی زندگی کی روٹین بناتا ہے وہ خدا کے مطابق بناتا ہے، تو وہ نہیں دیکھتا، پرسکون رہتا ہے۔ لیکن جو یہ کمال انقطاع جہاں پر نہیں پایا جاتا ہے، توجہ اور تڑپ جب خدا کے لیے نہیں ہوتی ہے تو انسان سب کے لیے تڑپتا ہے، اور پھر یہ منزل ہوتی ہے جب سب کے لیے تڑپتا ہے تو کوئی اس کے لیے نہیں تڑپتا۔ دیکھیے سب کے لیے تڑپنا کوئی بڑی بات نہیں، بری بات نہیں ہے کہ انسان دوسروں کے لیے نہ تڑپے، ایسا تڑپنا کہ جہاں پر خدا بالکل نہ ہو، اس سے کوئی حاصل نہیں ہے۔ وہ انسان جس کا دل خدا کے لیے تڑپتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ انسان کہ جو خدا کے لیے گرا ہو دوسروں کے لیے نہ تڑپے۔ وہ لوگ تو دوسروں کے لیے زیادہ تڑپتے ہیں کہ جن کی زندگی میں خدا ہوتا ہے، وہ لوگ نہیں تڑپتے کے لیے کہ جو خدا سے جن کا تعلق اچھا نہیں ہوتا ہے، وہ تو بس اپنے فائدے کو دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو درد و غم کہ جس سے ان کو کوئی فائدہ پہنچا ہے تو سوچیں گے کہ بھائی ہاں جلدی سے ٹھیک ہو جاتا ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچے، تو در حقیقت اس شخص کے لیے کوئی محبت نہیں ہے، وہ اس سے ملنے والا فائدہ ہے۔ لیکن جو خدا ہے، جو خدا کو پیش نظر رکھتا ہے، جس نے اپنے دل کو خدا کے حوالے کر دیا ہے، اس کا دل خدا کے لیے بھی تڑپتا ہے، خلق خدا کے لیے بھی تڑپتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ جس طرح سے خدا نے مجھے خلق کیا ہے، اس کو بھی خلق کیا ہے، اس کو بھی احساس دیا ہے، اس کو بھی درد ہوتا ہے تو اس کے لیے تڑپتا ہے۔ یہ شان بندگی ہے، یہ بندگی خود بخود انسان کے وجود کے اندر لے کے آتا ہے، اور اب اس کی زندگی صرف اپنے دائرے میں محدود نہیں ہوتی ہے، اب یہاں پر آ کر زندگی بدل جاتی ہے، زندگی کا انداز بدل جاتا ہے۔ پہلے وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا تھا، اور جب وہ بندگی کے دائرے میں زندگی گزارتا ہے تو جہاں نہیں سوچتا سب سے آس کے بارے میں سوچتا ہے، وہ اپنے بارے میں اب سب کے لیے سوچتا ہے، سب کے بارے میں فکر کرتا ہے، اپنے ملک کے بارے میں سوچتا ہے، سوسائٹی کے بارے میں سوچتا ہے، سماج معاشرے کے بارے میں سوچتا ہے، دنیا کے بارے میں سوچتا ہے، پریشان ہوتا ہے، نہیں کرتا کہ یہاں بیٹھا ہے کہ کہاں بیٹھا ہے، شرق میں ہے کہ مغرب میں ہے کہ مشرق میں، وہ جہاں پر بھی ہو دنیا کے بارے میں سوچتا ہے، لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کا دل خدا کے حوالے ہو جاتا ہے، اور اس دل میں جب خدا آ جاتا ہے ظاہر ہے کہ پھر اب یہ نہیں ہوتا، اب یہ دل بڑا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر خدا آ گیا۔ اب انسان چھوٹی چھوٹی باتوں کو الجھتا نہیں ہے، اب اس کی نظر بڑی ہوتی ہے۔ جی صحیح ہے جی آگا، کیونکہ پروگرام میں فیو منٹس رہ گئے ہیں تو میں چاہوں گا لاسٹ میں جیسے آپ نے صدقے کے بارے میں روشنی ڈالی کہ بہترین عمل ہے کہ انسان جو ہے اس منتھ میں صدقہ نکالے، تو میں اس کے بارے میں نیت کے پوائنٹ آف ویو سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انسان کی نیت جو ہے کیا مثلاً منتھ کی یا پورے سال کی فیملی ممبرز کو انکلوڈ کرنے کی یا کوئی بھی کام کی اس کی باؤنڈریز کیا ہیں؟ انسان کیا ایک نیت میں کئی چیزیں کنسیڈر کر سکتا ہے، یا اچھے کام کرتا ہے اس کو ہدیہ کسی بھی کوئی اچھے عمل کو اس کا ہدیہ کسی اور کو وہ ہدیہ پیش کر سکتا ہے؟ اس کے اوپر تھوڑا ڈیٹیل میں روشنی ڈالیں، آخری سوال آگا۔ دیکھیں صدقے کی سلسلے کے صدقے میں کسی بھی طرح سے جو بھی کار خیر کو انجام دے رہا ہے وہ خدایا تیرے راہ میں یہ کام انجام، اگر وہ کچھ پیسے رہا ہے تو یہ نیت کر سکتا ہے کہ خدایا میں تیری راہ میں صدقہ دے رہا ہوں، تو نے کہا ہے انفاق کرنے کے لیے، تیری راہ میں انفاق کر رہا ہوں۔ اب اس کے سلسلے سے روایتوں میں ہے کہ صدقے کو بعض روایتوں میں ہے کہ جو اہل خانہ ہے ان کو یہاں تک کہ چھلا بھی دیا جائے، وہ چھو بھی لیں، چونکہ امام سجاد علیہ السلام کے سلسلے میں ہے کہ جب آپ دیتے تھے تو ہاتھ چومتے تھے، کسی کے مولا آپ ہاتھ کیوں چوم رہے ہیں؟ کہا کہ اس لیے کہ یہ خدا کے ہاتھ میں جا رہا ہے، تو صدقہ یہ اتنا محترم ہے۔ اب اس میں نیت انسان کر رہا ہے، فیملی ممبران کی نیت بھی کر سکتا ہے جو اپنی طرف سے دے رہا ہے، سب کو شامل کر رہا ہوں میں، اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے دے رہا ہے اور تھوڑے تھوڑے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا اماؤنٹ بہت کم جو فیملی کے ممبران بھی ہو جائیں، یہ بھی کر سکتا ہے، یا اس کے دل کے اوپر، بڑے دل کے اوپر جاتا ہے کہ کتنا اس کا بڑا دل ہے، کہ مثال کے طور پر 1000 روپے وہ خود دے رہا ہے، یا مثلا آپ کی اگر مثال دی جائے تو پاؤنڈ کی اگر مثال دیں کہ مثال کے طور پر وہ 50 پاؤنڈ خود دے رہا ہے، اور اس نے مثلا ایک پاؤنڈ اپنے گھر والوں کا بھی اس میں لے لیا کہ چلو بھائی یہ تھوڑا تھوڑا تم لوگ بھی دے دو، تو اور زیادہ وہ خود دے رہا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے۔ اور اس طرح سے بھی نیت کر سکتا ہے کہ ہر مہینے جو کچھ ہماری آمدنی ہوگی اس میں سے ہم مثال کے
तौर पर अल्लाह की राह में हम के लिए इस तरह से भी नियत की जा सकती है। कोई काम अगर उसका है कि परवरदिगारा अगर फलां कंपटीशन में मैं अगर कामयाब हो गया, मंजिल पर अगर मैं पहुंच गया, अगर मेरा मसाम हो गया तो मैं तेरी राह में सदका दूंगा। इस तरह से भी इंसान नियत कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं। सही है आगा, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि रमज़ान से पहले इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करें और रमज़ान के बाद मुसलसल जो है इसी वक्त पे इंशाल्लाह अच्छे से मौजू लेके आपके साथ हाज़िर हों ताकि नाज़रीन ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। प्रोग्राम में शामिल होने के बहुत बहुत शुक्रिया आगा। सलामत रहें। तमाम से दुआ। नाज़रीन इस प्रोग्राम का वक्त यहीं पे आज ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह अपनी दुआओं में अहले बैत टीवी को ज़रूर याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।